औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अदर्सुस्सालिसु रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। तीसरे सबक की तमारीन हमारी चल रही हैं जी, और इस सिलसिले में आखिरी सवाल जो है वो हम देखते हैं। और इस सिलसिले में मैंने आपको बताया था कि इंशाअल्लाह ताला इस सवाल के बारे में मैं मज़ीद कुछ वजाहत आपको दूंगा। तो पहले ज़रा सवाल को देखते हैं कि वो सवाल क्या है, और उसके बाद फिर मज़ीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको क्या देता हूँ, उनकी तरफ चलते हैं जी। ये 25 नंबर है जी। इसमें डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अल यहूद इस्मु जिन्सिन जमईयुन, यानी अल यहूद को उन्होंने जो टाइटल दिया है वो क्या दिया है कि ये इस्मु जिन्सिन जमईयुन है, और फिर आगे उसे डिफ़ाइन कर रहे हैं कि वस्मुल जिन्सिल जमईयु और इस्मु जिन्सिन जमीयुन जो है ये क्या होता है, ये हुवल्लज़ी, ये वो इस्म होता है युफ़रकु बैनहु व बैन वाहिदिही बिल याई औ बित्ताई, के जिस के वाहिद और उसके दरमियान फ़र्क किया जाता है या के ज़रिए या ता के ज़रिए से। तो ये ज़रा आप कह लें कि थोड़ी सी टेक्निकल सी डेफिनेशन आपके सामने आ गई है, तो इसको ज़रा हम समझ लेते हैं आसान तरीके से कि ये है क्या। लेकिन इससे भी पहले हमें जमा के बारे में पता होना चाहिए। एक जमा की पूरी पिक्चर मैं कोशिश करता हूँ जी आपके सामने लाने की, कि जमा कहते किसे हैं, फिर एक एक स्टेप में इंशाल्लाह आगे लेके जाऊँगा और यहाँ तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। और आखिर में मैं आपके सामने डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब की ही डेफिनेशन मज़ीद इसको वाज़े करने के लिए आपके सामने इंशाल्लाह ताला स्क्रीन पे रखूँगा। तो पहले जमा की एक पूरी पिक्चर सामने कर लेते हैं कि जमा कहते किसे हैं जी। ज़रा जहन में ताज़ा कर लें कि जमा वो इस्म है जो दो से ज़ायद अफराद पे दलालत करे। अदद के एतबार से आपको याद होगा हमने वाहिद, मुसन्ना और जमा को अपने बेसिक लेक्चर्स में पढ़ा है। तो जमा की एक डेफिनेशन ज़रा ताज़ा कर लें कि जमा वो इस्म होता है जो दो से ज़ायद अफराद पर दलालत करे। अरबी ज़ुबान में एक के लिए वाहिद, दो के लिए मुसन्ना जिसे तस्निया भी कह दिया जाता है, और दो से ज़ायद के लिए जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जैसे मुस्लिमूना और रिजालुन। दो एग्जांपल्स आपके सामने रखी गई हैं। मुस्लिमूना एक जमा सालिम की एग्जांपल है, और रिजालुन जो है जमा मुकस्सर की एग्जांपल है। ये सारी वर्किंग जो है ये कोई मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है, बल्कि हमारे जो बुज़ुर्गों ने काम किए हैं उन सब को मैं यहाँ पर कंपाइल करके आपके सामने रख देता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लें कि लोगों तक ये बात पहुँचे, और अजर इंशाल्लाह ताला उन्हें भी इसका मिल रहा है जो कि ये पहले ही काम कर चुके हैं। अच्छा, जमा बनाने का तरीका वो बता रहे हैं क्या है। जमा बनाने का तरीका ये होता है कि मुफरद में कुछ तब्दीली करने से जमा बनती है। जो आपके पास मुफरद लफ्ज़ होता है उसमें कुछ तब्दीली करते हैं जिससे जमा बन जाती है। ये तब्दीली कभी लफ्ज़न होती है, जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, रजुलुन से रिजालुन, तो ये लफ्ज़ी तब्दीली। और कभी तकदीरन, ठीक, तकदीरन टर्मिनोलॉजी ये आप कह लें कि हिडन के माना में हम इसे लेंगे। जैसे फुल्कुन, फुल्क कश्ती को कहते हैं, बर वज़न कुफलुन, कुफलुन एक वज़न है जी, उसके माना एक कश्ती के हैं। और फुल्कुन बर वज़न उसदुन, कश्तियाँ। तो गोया बता रहे हैं कि फुल्क की जमा जो है वो भी फुल्क आती है, सही है। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये जमा है और ये वाहिद है? तो कहते हैं फुल्क अगर कुफलुन के वज़न पर है ना, कुफलुन के वज़न पे, तो उस वक्त इसके माना एक कश्ती के हैं। और अगर फुल्कुन उसदुन के वज़न पर है, यानी असद की जमा उसदुन, तो उस वक्त इसके माना कश्तियाँ हैं। जैसा कि कुरान पाक में लफ्ज़ दोनों तरह इस्तेमाल हुआ है, जैसे फिल फुल्किल मशहूनी, फिल फुल्किल मशहून, तो यहाँ पर वाहिद इस्तेमाल हुआ है, अल फुल्क और अल मशहून उसकी सिफत आई है। सूरह यासीन उसमें मुफरद आया, और वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरी, सूरह बकरा में ये जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये बड़ी टेक्निकल सी इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखें अल फुल्क, आप कहेंगे जी जमा कहाँ है, ये तो अल्लती इसके लिए वाहिद जो है इसमें मौसूल लगा हुआ है और फिर फ़ेल भी तजरी लगा हुआ है। तो असल में ये गैर आकिल की जमा
کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کے لیے اسم موصول جو ہے وہ واحد آیا ہے، اور اس کے لیے پھر ضمیر جو ہے فعل میں وہ بھی یا کی ضمیر ہے جو الفل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو ایک دفعہ پھر ذرا پڑھ لیں اس کو۔ مفرد میں کچھ تبدیلی کرنے سے جمع بنتی ہے۔ یہ تبدیلی کبھی لفظاً ہوتی ہے، جیسے مسلمن سے مسلمون، لفظاً تبدیلی ہوگی، یعنی مسلم تھا اسے آپ نے مسلمون بنا دیا، رجل سے رجال بنا دیا۔ اور کبھی یہ تبدیلی ہڈن ہوتی ہے، جسے تقدیراً ہم تبدیلی کہہ رہے ہیں، جیسے فلکن واحد کا لفظ بھی ہے اور جمع کا لفظ فلک ہے، تو فلک واحد کب ہوگا؟ جب یہ بروزن کفلن ہوگا، اور جمع کب ہوگا؟ یہ جب یہ بروزن اسدن ہوگا۔ اور قرآن مجید میں دونوں طرح سے استعمال ہوئے، اور دونوں ایگزامپلز آپ کے سامنے الحمدللہ یہاں پر آ گئی ہیں۔ جی جمع کی اقسام آگے دیکھتے ہیں۔ جی جمع کی اقسام وہ کہہ رہے ہیں لفظوں کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ اب یہ ایک اور اینگل سے آپ کے سامنے ورکنگ آ رہی ہے۔ لفظوں کے اعتبار سے جو جمع کی اقسام ہیں وہ دو ہیں، ایک جمع مکسر ہے اور ایک ہے جمع سالم۔ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جمع کی دو اقسام ہیں، ہم نے اس وقت لفظوں کے اعتبار سے اس چیز کو مینشن نہیں کیا تھا، تو یہ دوسرے اینگل سے آپ کے سامنے ٹاپک جو وہ آ رہا ہے کہ جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ حروف یا حرکات کے لحاظ سے سلامت نہ رہے۔ ہم نے اس کو سمپلی ڈیفائن کیا تھا کہ جمع مکسر سے مراد ایسی جمع ہے جس میں واحد اسم جمع بناتے بناتے ہم توڑ دیں۔ تو وہی بات ہے کہ جس میں واحد کا صیغہ حروف یا حرکات کے لحاظ سے سلامت نہ رہے، یعنی صحیح سلامت نہ رہے، جیسے اسد سے اسدن۔ اب دیکھیں اسد میں حمزہ، سین اور دال تین حروف ہیں، اور اس کی جمع آ رہی ہے اسدن، وہی تین حروف ہیں، تو آپ کہیں گے ٹوٹا تو ہے نہیں یہ، ٹھیک ہے نہ ہم نے اسے توڑا ہم نے اس کو ہے بالکل حرکات کے اعتبار سے توڑ دیا۔ تو اسد سے اسدن، کتاب سے کتبن، اب اس میں حرف بھی غائب ہو گیا، قلم سے اقلامن، اس کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تھی جی جمع مکسر جس میں واحد کا صیغہ حروف یا حرکات کے لحاظ سے سلامت نہ رہے، جبکہ جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے۔ واحد کا صیغہ کیا تھا؟ مسلم، وہ پورا کا پورا آپ کو مسلمونہ میں مل جائے گا۔ مسلماتن سے مسلماتن تو گولتا ہٹ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور مسلمات اس کی جمع سالم مؤنث بن جاتی ہے۔ پھر جمع سالم کی فردر اقسام ہے۔ جمع سالم کی مزید دو قسمیں ہیں، جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث۔ جمع سالم مذکر یا جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جو مفرد کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح زیادہ کرنے سے دو سے زائد افراد پہ دلالت کرے۔ اب بس صرف یہ آپ کہہ لیں کہ عبارات کا فرق ہوتا ہے، بات وہی ہے جو ہم نے کی ہے کہ جمع سالم مذکر بنانی ہے تو واحد اسم کو شروع میں رکھ کے اس کے آخر میں واو اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیں، اور نصب اور جر میں آپ یا اور نون زبر نا کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو اسی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مفرد کے آخر میں واو ما قبل مضموم، یعنی ما قبل مضموم پیش، اور نون مفتوح زبر والا نون، یا ما قبل مکسور، یا اس سے پیچھے زیر اور نون مفتوح کا اضافہ کرنے سے دو سے زائد افراد پر دلالت کرنے والا اسم جو ہے جمع سالم مذکر بن جاتا ہے، جیسے مسلمونہ اور مسلمینہ۔ تو یہ دیکھیں مسلم لفظ تھا، اس میں یہ اونا کی آواز آ رہی ہے اور اینا کی آواز آ رہی ہے، ہم نے ساؤنڈز کے ساتھ جمع سالم کو پہچانا ہے الحمدللہ۔ بنانے کا طریقہ وہ بتا رہے ہیں، اس جمع کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ رفعی حالت میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح، جبکہ حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح لگا دیا جاتا ہے۔ بالکل وہی فارمولہ ہے جی۔ بنانے کی شرط سے کیا مراد ہے کہ جمع سالم مذکر کس اسم کی بنتی ہے؟ نمبر 1، مذکر عاقل کا علم۔ مذکر عاقل کا علم، مذکر ہو، عاقل ہو، اس کا علم ہو یا اس کی صفت ہو، جیسے زید سے الزیدون، اس نام یہ داخل کر دیتے ہیں جس پہ پھر مسلم سے مسلمونہ، تو یہ علم کی ایگزامپل ہوگی اور یہ صفت کی ایگزامپل ہوگی۔ یہ تھی جی جمع سالم مذکر کی بارے میں۔ اس کے بارے میں ایک چیز اور بتا رہے ہیں آپ کہ بجمع المذکر السالم،
یہ ایک ٹرمینالوجی آپ کے سامنے آئی ہے، یہ آپ کی صرف انفارمیشن کے لیے ہے کہ اس سے مراد وہ اسما ہیں جو 2 سے زائد افراد پر دلالت کریں مگر ان میں مذکورہ شرائط نہ ہوں. 2 سے زائد پہ دلالت کریں گے لیکن مذکورہ شرائط نہیں ہوں گی. جیسے الو لفظ استعمال ہم کرتے ہیں، آپ کو یاد ہے زو کی جمع کے طور پہ، زو والا، تو اولو الالباب قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے. اسی طرح عشرون و اخواتها، عشرون آپ کو پتہ ہے دہائیوں کے لیے جو عربی زبان میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں جنہیں ہم آپ کہہ لیں کہ گنتی پڑھتے وقت ہم نے دروس اللغۃ العربیہ کی دوسری بک میں غالباً مکمل کیا تھا. تو یہ عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، اور پھر ان کی حالت نصب اسی طرح عشرین، ثلاثین، اربعین اور خمسین، پھر ستون، اور عشرون و اخواتها سے مراد یہی ہے. یعنی یہ وہ اسما ہیں جو 2 سے زائد افراد پر دلالت تو کرتے ہیں لیکن ان میں شرائط نہیں ہوتی. شرائط کون سی؟ کہ مذکر عاقل کا علم نہیں ہے یہ، اور دوسرے یہ کوئی صفات نہیں ہے. تو یہ اس کو نام دیا انہوں نے ملحق بجمع المذکر السالم. آگے دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہے. جمع مؤنث سالم یہ وہ جمع ہے جو مفرد کے آخر میں الف اور تا زائدتین، الف اور تا زائدتین لگانے سے بنے. جیسے زینبات، زینب کی جمع زینبات، مسلمہ کی جمع مسلمات. بنانے کی شرائط مؤنث عاقل کا علم ہو یا صفت ہو. یہ تو وہی شرط ہے جی جو مذکر جمع سالم میں تھی، وہ مذکر عاقل کا علم یا صفت تھی، یہ مؤنث عاقل کا علم یا صفت. جیسے ہند ایک علم ہے تو ہندات بن گیا، زینب زینبات، اور صفت مومنہ مومنات. دوسری مذکر غیر عاقل کی صفت، مذکر غیر عاقل کی صفت بھی آپ جمع سالم مؤنث لا سکتے ہیں. یہاں پر یہ پوائنٹ دینے ہیں، لہٰذا ایام معدودات. اب یہ غیر عاقل مذکر ہے، ٹھیک ہے، غیر عاقل مذکر ہے، اس کی صفت یہ شرط ہے جمع مؤنث سالم بنانے کی. ٹھیک، ویسے آپ کو رول یاد ہوگا کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مرکب توصیفی میں صفت واحد مؤنث آتی ہے. اور پھر یہ مرفوعات، یہ کہتے ہیں نا اسم کی جو مختلف حالتیں ہیں اعرابی اعتبار سے، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات، وہ بھی اسی کیٹیگری میں جاتی ہیں جی. اس کے بعد ہے جی معنی کے اعتبار سے. تو یہ تھا لفظوں کے اعتبار سے. اب معنی کے اعتبار سے جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت. اب یہ ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئی ہوگی. اکثر اسٹوڈنٹس کہا کرتے تھے جی جمع قلت اور جمع کثرت کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیں، تو آج یہ بھی ٹاپک انشاءاللہ تعالیٰ کور ہو جائے گا. یہ جو جمع قلت اور جمع کثرت ہے کس میں، یہ جمع کی معنی کے اعتبار سے ہے. قلت قلیل سے نکلا ہے کم، اور کثرت کثیر سے نکلا ہے جس کے معنی زیادہ ہیں. تو کچھ نہ کچھ اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا. تو جمع قلت وہ جمع ہے جو 3 سے 10 افراد کو شامل ہو، یعنی 3 سے 10 افراد کے لیے جو جمع بنے گی اس کو جمع قلت کہا جائے گا. مثلا انہوں نے اقوال اس کی ایگزامپل دی ہے. تو یہ مطلب کیسے ہمیں وزن سے کیسے پتہ چلے گا، تو اس کا آگے بتائیں گے آپ کو کہ جمع قلت کے اوزان، جمع قلت کے اپنے اوزان ہیں، جمع کثرت کے اپنے اوزان ہیں. جمع قلت کے صرف 4 اوزان ہیں جی، صرف 4 وزنوں پہ آپ جمع قلت بنا سکتے ہیں. یعنی کسی 3 سے لے کے 10 تک آپ کوئی جمع لانا چاہتے ہیں تو وہ ان اوزان پہ لے آئے جی. ٹھیک ہے، 3 سے 10 تک افراد پر آپ کوئی جمع بولنا چاہتے ہیں تو وہ ان اوزان پر لے آئیں. افعلن جیسے آیونن جو کہ جمع ہے عین کی، اور عین کہتے ہیں آنکھ کو. دوسرا وزن ہے اس کا جی افعالن. افعالن جیسے اقوالن جمع ہے قول کی جس کے معنی ہے بات. تیسرا وزن افعلتن جیسے اجنحتن جمع ہے جناحن کی، اور جناح کہتے ہیں پرندے کے پر کو. اور چوتھا وزن ہے اس کا جی فعلتن جیسے فتیتن جمع ہے فتن کی، ٹھیک ہے، اور فتن کہتے ہیں نوجوان کو. تو جب بھی آپ 3 سے لے کے 10 تک افراد کے لیے کوئی جمع لانا چاہتے ہیں تو وزن کون سے آپ استعمال کریں گے، یہ 4 اوزان استعمال کریں گے جو کہ افعلن،
افعال، افعلتن اور فعلتن ہیں۔ جمع کثرت کیا ہوتی ہے؟ وہ جمع جو 3 سے لے کے غیر محدود افراد کو شامل ہو۔ تو 3 سے 10 تک صرف جمع قلت تھی 4 اوزان کے ساتھ، 3 سے لے کے غیر محدود افراد تک جو جمع آپ استعمال کریں گے اسے جمع کثرت کہا جائے گا، جیسے رجال، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوزان، جمع کثرت کے اوزان، اس کے بہت سے اوزان ہیں اور سارے کے سارے سماعی ہیں، یعنی آپ قیاسی نہیں ہے کہ آپ اس پیٹرن پہ کر کے تو کوئی بنا لیں گے، یعنی سماعی ہیں، سننے پر ہی ہیں، اور ان میں سے وہ کہہ رہے ہیں جی 16 اوزان بہت مشہور ہیں۔ میں ایک ایک وزن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا وزن ہے جی فولن، مثالیں بھی دی ہوئی ہیں، حمرن جو کہ جمع ہے احمر کی، سرخ، فعلن عین کی پیش کے ساتھ، پہلی جمع تھی جو وہ عین کے سکون کے ساتھ تھی، فعلن جیسے رسولن جمع ہے رسول کی، پھر فعلن، فرق دیکھیں کیا ہے، یہاں پر عین کلمہ ساکن تھا، یہاں پر عین کلمہ پیش والا ہو گیا، اور یہاں پر عین کلمہ زبر والا ہو گیا۔ غرفن، غرفتن کی جمع ہے کمرے کے لیے، فعلن، فرقن، فرقتن کی جمع ہے، فعلتن، قداتن، قداتن کاظم کی جمع ہے، فعلتن جیسے طلبتن طالب کی جمع ہے، فعلتن، قردتن، کردن بندر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، کونو قردتن خاسئین قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے یہ ہو گئے جی 7 وزن۔ 8واں ہے فعلن جیسے رکعن، سجدن، فعالن جیسے خدامن خادم کی جمع، فعالن جیسے رجالن رجل کی جمع، فعولن جیسے نجومن نجم کی جمع، فولانن رہبانن راہبن کی جمع، ٹھیک ہے، اور فعلانن غلمانن جیسے غلام کی جمع، فعلاء طلباء طلیب کی جمع، طلیب طالب علم کو کہتے ہیں، اور افعلاء انبیاء نبی کی جمع، اور فعلاء مرضى یعنی مریض کی جمع۔ اب اصل پوائنٹ آ رہا ہے جی، نوٹ وہ یہ ہے کہ جمع قلت کبھی کثرت کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی آپ نے پہلے جمع کی 2 قسمیں پڑھ لیں، قلت اور کثرت، اور بتا دیا کہ قلت جو ہے وہ 3 سے 10 تک افراد کے لیے، اور کثرت جو ہے وہ 3 سے غیر محدود افراد کے لیے بولی جائے گی۔ لیکن نوٹ جب آپ نے دے دیا کہ جمع قلت کبھی کثرت کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یعنی قسمیں پڑھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ جب وہ استعمال ہو سکتی ہے تو اصل میں ہم نے زبان بولنی نہیں ہے، ہم نے تو قرآن مجید میں جو جمع مکسر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں انہیں دیکھنا ہے اور ان کے اوزان پہچاننے کی کوشش کرنی ہے۔ ہماری کوشش صرف اور صرف یہی ہے۔ تو ہمارے سامنے جمع مکسر آ جائے گا جب بھی کوئی لفظ، تو ہم دیکھیں گے اس کا وزن کیا ہے۔ اب یہ قلت ہے وزن یا کثرت وزن ہے، اس میں خام خواہ آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، نہ ذہن پہ بوجھ ڈالیں، اسی لیے اس وجہ سے میں یہ ٹاپک جو ہے وہ نہیں پڑھایا کرتا تھا جمع قلت کا اور جمع کثرت کا۔ جیسے اب یہ دیکھیں مثال دے رہے ہیں کہ جمع قلت کبھی کثرت کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، جیسے للہ الاسماء الحسنی۔ اب الاسماء، الاسماء وزن ہے، افعال کا وزن ہے، اور افعال کا وزن انہوں نے بتایا تھا جمع قلت کا وزن ہے جو کہ 3 سے 10 تک پر بولی جاتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے لیے الاسماء الحسنی ہے، اب اللہ کے تو بے شمار نام ہیں، 3 سے 10 تک تو نہیں ہے نا، یہاں الاسماء جمع قلت ہے جو کثرت کے معنی میں استعمال ہوئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں۔ تو یعنی قاعدہ پڑھنے کے بعد کوئی نہ کوئی ایکسیپشن آپ ضرور دیکھیں گے۔ جو مین ٹاپک تھا ہمارا الیہود یعنی اسم الجنس الجمعی، تو اس میں پہلے ہم اسم الجنس کو سمجھتے ہیں، پھر اس جمعی کو بھی سمجھتے ہیں جی وہ کیا ہے۔ تو اسم الجنس کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اسم الجنس وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کامن ناؤن ہے، اسم الجنس کو انہوں نے کامن ناؤن کہا ہے۔ از دا اپوزٹ آف العلم پراپر نیم، یعنی پراپر ناؤن کا جو اپوزٹ ہے جسے ہم کامن ناؤن کہتے ہیں اسے انہوں نے کہا ہے کہ جی اسم الجنس ہے۔ اور العلم کو آگے ڈیفائن کر رہے ہیں کہ پراپر نیم کین بی اپلائڈ ٹو اے پرٹیکولر پرسن آر پلیس۔ علم کی ڈیفینیشن انہوں نے دے دی کہ یہ اپلائی کیا جا سکتا ہے پرٹیکولر پرسن پر یا پلیس پر، جیسے بلال انہوں نے کہا جی یہ علم ہے فاطمہ اور مکہ، یہ علم کی ایگزامپلس دے دیں جی انہوں نے۔
ویئر ایز اے کامن ناؤن یعنی اسم الجنس, اسم الجنس کو ڈاکٹر صاحب کامن ناؤن کہہ رہے ہیں, کین بی اپلائڈ ٹو آل دا ممبرز آف دا جینس. جبکہ کامن ناؤن یعنی اسم الجنس ہے, یہ جنس کے تمام افراد پر بولا جا سکتا ہے. جیسے رجل, رجل جنس سے رجل جو ہے اس کے ہر فرد پر رجل کا لفظ بولا جا سکتا ہے. یہ بھی رجل, یہ بھی رجل, یہ بھی رجل, یہ بھی رجل, یہ بھی رجل. جبکہ زید پراپر نام ہے, ہر رجل پر آپ زید نہیں بول سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا وہ کیا کہنا ہے, یعنی کامن ناؤن اور پراپر ناؤن. کتاب, ہر کتاب پر آپ کتاب بول سکتے ہیں, یہ بھی کتاب ہے, یہ بھی کتاب ہے, وہ بھی کتاب ہے, یہ بھی کتاب ہے, وہ بھی کتاب ہے, ٹھیک ہے. اس طرح بیت, ہر بیت جو ہے وہ اس پر یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے. تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسم الجنس ہے, علم کا جو اپوزٹ ہے وہ اسم الجنس کہلائے گا جی. اب آ جائیں جی اس ٹاپک کی طرف کہ اسم الجنس الجمعی. اسم الجنس الجمعی ریفرز ٹو دا جینس اینڈ سو اٹ از پلورل ان میننگس. اب اسم الجنس الجمعی جو ہے یہ کیا کرتا ہے, یہ جنس کو ریفر کرتا ہے اور معنی میں یہ جمع ہوتا ہے. جیسے العرب, اب العرب جو ہے جنس کو ریفر کر رہا ہے, جمع کے معنی میں ہے, یعنی العرب سے مراد عرب, تمام عرب. الترک, الروم, ٹھیک, یعنی جتنے بھی ترکی ہوں گے ہم ان کو کہیں گے الترک, جتنے بھی عربی ہوں گے ہم ان کو کہیں گے العرب, اور جتنے بھی رومی ہوں گے ہم ان کو کہیں گے الروم. تو گویا جنس پر جو دلالت کرتا ہے اور معنی میں جمع ہوتا ہے اس کو اسم الجنس الجمعی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک خالی اسم الجنس تھا وہ ہر آپ کہہ لیں کہ فرد پر دلالت کر رہا تھا, یہ جنس پر دلالت کرتا ہے اور معنی میں جمع ہوتا ہے. مزید اس کے بارے میں بتا رہے ہیں ایگزامپلز کے ساتھ کہ التمر کھجور کو کہا جاتا ہے, الموز کیلے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, اور السمک مچھلی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں جنس پہ دلالت کر رہا ہے اور جمع کے معنی دے رہا ہے. کھجور کی جب آپ بات کریں گے تو بہت ساری بھی ہوں گی تو آپ کہیں گے کھجور ہے. کیلا, ٹھیک ہے, بازار میں آپ کو ریڈیو پہ کیلے نظر آتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں اب آج کل بازار میں بہت کیلا ہے, تو یعنی آپ اس کے لیے وہ لفظ بول رہے ہیں, جمع کے معنی میں بول رہے ہیں. مچھلی, ڈاکٹر کہتے ہیں مچھلی کھایا کریں, تو مراد ایک مچھلی نہیں ہوتی, یعنی مچھلی جنس کے طور پہ ہم اس کو بولتے ہیں. اب اس کے واحد میں اور فرق جو ہے وہ جمع کا فرق کیسے پتہ چلے گا اس کے بارے میں بتائیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کو. وہ کہتے ہیں ٹو فارم دا سنگولر آف دا فرسٹ ٹائپ, یعنی جو آپ کے ہیں عاقل اس حوالے سے, ٹو فارم دا سنگولر آف دا فرسٹ ٹائپ اے یا از ایڈڈ, ایک یا کو جو ہے وہ ایڈ کر دیا جاتا ہے, اس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. جیسے عرب تھا نا, تو عرب کے ساتھ آپ نے یا مشدد ڈال دی اور با پہ زیر دے دی تو یہ بن گیا جی عربیون, ایک عربی. عرب سے عربیون, ایک عربی. ترک سے ترکی, ترکیون, ایک ترکی. روم سے رومی, ایک رومی. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل آپ کہیں گے کہ اسی طرح ملتا جلتا ہے. یعنی وہ جو نسبت والا ہم نے پڑھا تھا نا, نسبت, اس میں وہ نسبت تھی یعنی پاکستان سے نسبت رکھنے والا. ٹھیک, اور اگر آپ اس کو یعنی جنس والا لیں گے تو وہ پھر یہ معنی ہوں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا, اس میں فرق کر لیجئے گا خود. اینڈ ٹو فارم دا سنگولر آف دا سیکنڈ ٹائپ, جو دوسری ٹائپ تھی یعنی غیر عاقل تھے, جیسے کھجور تھی تو تمر تھی تو اس سے بنا دیجیے تمراتن. ٹھیک ہے, آخری حرف کو زبر دے کے گولتا لگا دی, تمراتن. اسی طرح موز سے موزاتن, سمک سے سمکاتن. تو جو عاقل تھے ان کے لیے کیا کیا جی, ان کے لیے یا مشددہ لگا دی, اور جو غیر عاقل تھے ان کے لیے گولتا کے ساتھ اضافہ کر دیا. اب ایک ٹرمینالوجی اور آتی ہے جی اسم الجمع. اسم الجمع سے کیا مراد ہے, a collective noun in English means a singular noun which refers to a group of people like a committee, a team, etc. collective noun اس میں جمع ہوتا ہے آپ کا جی, یعنی جو کہ معنی دیتا ہے
سنگولر ناؤن کے، واحد ناؤن کے، واحد اسم کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ لوگوں کا گروپ لیا جاتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں ٹیم. ٹھیک ہے، اب ٹیم ورڈ سنگولر ہے لیکن ٹیم کسی ایک بندے پر مشتمل نہیں ہوتی بلکہ گروپ آف پیپل ہوتا ہے. ٹھیک، اسی طرح کمیٹی جو ہے، آپ کہتے ہیں کمیٹی تشکیل دی، تو کمیٹی لفظ واحد ہے لیکن معنی جو ہے وہ جمع کے دے رہا ہے. such a type of noun is called اسم الجمع in Arabic. ٹھیک ہے، اس قسم کے نام جو ہیں وہ عربی میں اسم الجمع کہلاتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں جی واپس اپنے اس سوال کی طرف جس کی وجہ سے ہم نے یہ ساری جو ہے وہ محنت کی ہے. جی یہ سوال تھا جی، وہ کہہ رہے ہیں الیہود اسم جنس جمعی واسم الجنس الجمعی هو الذی یفرق بینہ و بین واحدہ بالیاء او بالتاء. تو الیہود اسم الجنس الجمعی ہے، اور اسم الجنس الجمعی یہ وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے واحد اور اس کے درمیان یا تا کے ذریعے فرق کیا جاتا ہے. صحیح، یعنی جمع کے معنی میں ہی ہوتا ہے. امثلۃ الافراد بالیاء، یہود سے یہودی، عرب سے عربی، روم سے رومی، ترک سے ترکی، انکلیز سے انکلیزی. و امثلۃ الافراد بالتاء، سمکن سے سمکتن، شجرن سے شجرتن، تفاحن سے تفاحتن، انبن سے انبتن، موزن سے موزتن، اور حبن سے حبتن. اس کے بارے میں مزید جو ڈاکٹر صاحب نے اس کی تیار کی ہے اس میں سے بھی کچھ میٹیریل آپ کے لیے میں نے رکھا ہے، اسے بھی ایک دفعہ دیکھ لیں. الیہود ایک اسم الجنس الجمعی ہے. اسم الجنس الجمعی کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک وہ اسم جنس جس کے آگے یا بڑھا کر اس کا مفرد بنا دیا جاتا ہے، جیسے عرب سے عربی ایک عربی، ترک سے ترکی ایک ترکی، انگلیز سے ایک انگریز انگلیزی. اور ساتھ انہوں نے نوٹ دے دیا کہ یہ یا نسب نہیں ہے، نسبت والی یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری کیٹیگری ہے وہ اسم الجنس الجمعی جس کا مفرد تا بڑھا کر بنایا جائے، جیسے تفاحن سے تفاحتن، شجرن سے شجرتن، اور سمکن سے سمکتن. پھر اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال دی انہوں نے بات سمجھانے کے لیے. کہتے ہیں کہ واحد و جمع کا فرق سمجھنے کے لیے آپ مثال پر غور کریں کہ اگر ڈاکٹر آپ سے پوچھے کہ آپ کو کون سا پھل پسند ہے تو آپ کہیں گے کہ احب الموز، مجھے کیلا پسند ہے. الموز کیلا، مجھے کیلا پسند ہے. اور اگر یہ سوال کریں کہ کھانے کے بعد آپ کتنے کیلے کھاتے ہیں تو آپ کہیں گے آکلو موزتن. تو الموز، ٹھیک، یہ اسم الجنس الجمعی اور اس کا واحد بنایا گیا گولتا، کیونکہ ہیراکل ہے تو گولتا بنا کر موزتن، میں ایک کیلا کھاتا ہوں. اسی طرح آپ کہیں گے احب العربہ، بڑی خوبصورت ایگزامپل ہے جی. احب العربہ، میں عرب سے محبت کرتا ہوں، میں عربوں سے محبت کرتا ہوں. لفظی ترجمہ ہوگا کیوں؟ لِأَنَّ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عربی ہیں. تو العرب اس سے عربی، یعنی جمع کے معنی میں اسم الجنس جمعی، اور اس کا واحد جو ہے پھر عربی یا مشدد لگا کر بنایا گیا. میں عربوں کو پسند کرتا ہوں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عرب تھے. تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں ذرا سی. اسی میں میں نے جمع کا ٹاپک جو ہے وہ آپ کے سامنے دوسرے ایک انداز سے رکھ دیا کہ ہمارے بزرگوں نے اس کو کیسے بیان کیا مختلف کتابوں میں. تو الحمدللہ جی یہاں پر ہمارا تیسرا سبق مکمل ہو گیا. تیسرا سبق بھی مکمل ہو گیا اور تیسرے سبق کی ایکسرسائزز بھی مکمل ہو گئیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ سے چوتھے سبق کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی جی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.